मेरे मोहतरम अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला और अल्लाह ताला ने आपको एक आलमी नबी बनाकर भेजा है, रहती दुनिया तक के लिए नबी है। पहले जो नबी आते थे उनका वक्त भी मखसूस होता था और इलाका भी महदूद होता था। एक मखसूस वक्त के लिए, मखसूस इलाके के लिए वो आते थे, अपना काम करते थे, चले जाते थे, फिर उसके बाद दूसरा नबी आ जाता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे उम्मत की ज़रूरत आती, उसको कुछ चीज़, किसी अमल की, किसी काम की ज़रूरत पड़ती, उसी के बकदर अल्लाह ताला अंबिया को भेजते, वो अपना काम करते, उम्मत को समझाते, फिर चले जाते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ख़ातमुल अंबिया हैं, रहती दुनिया तक के लिए नबी हैं, आपको जो इलाका दिया गया वो भी गैर महदूद है, यानी सारी दुनिया दी गई आपको जो उम्मत दी गई वो भी क़यामत तक के लिए दी गई। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो सिर्फ 1450 साल पहले तक के लिए नहीं थी, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए हैं। अब अल्लाह ताला ने इंतज़ाम ये फरमा दिया इस उम्मत के लिए कि जैसे जैसे हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा, तकाज़े बदलेंगे, अल्लाह ताला उम्मत में ऐसे अफराद को पैदा फरमा देंगे जो उम्मत के उन तकाज़ों को, उन हालात को, उस वक्त के तकाज़े को पूरा कर सके, उस वक्त की ज़रूरियात को वो पूरा कर सके। ये अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमा दिया और वो अपनी तरफ से नहीं करेंगे, लेंगे वहीं से जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो रहती दुनिया के तक के लिए हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अब दीन कामिल हो चुका है, उसमें जो तालीमात हैं वो रहती दुनिया तक के लिए हैं। अब जैसे जैसे उम्मत के अंदर ज़रूरियात बढ़ेंगी, तकाज़े बढ़ेंगे, उसके मुताबिक अल्लाह ताला उनका ये इंतज़ाम फरमा देंगे कि उनकी ज़रूरियात को, उनके दीनी तकाज़ों को पूरा किया जाए। तो जब इस्लाम की फतूहात का दरवाज़ा खुला, कौमें इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुई, कौमें इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुई, तो जो कौमें इस्लाम में दाखिल हुई तो उनके कुछ शुबहात थे, उनको को अपने रस्म व रवाज थे, उनके मुताबिक मसाइल पैदा हुए, ज़रूरियात बढ़ी। तो अल्लाह ताला ने उनका ये इंतज़ाम फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग, ऐसा मजमा, ऐसे उलमा पैदा फरमा दिए, ऐसे मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, मशाइख पैदा फरमा दिए जो उनके शुकूक व शुबहात को, उनके मसाइल को, उनके रस्म व रवाज को दीन के मुताबिक हल करने वाले थे। क्योंकि सहाबा किराम में ये बात नहीं थी। सहाबा जो थे वो अमली लोग थे, वो क्या करते थे, जो सुनते थे उस पर अमल करते, समिअना व अताना। दूसरा तीसरा काम नहीं था कोई उनका, सुनते थे उस पर अमल करते थे। जबकि कौमें जो आती हैं, कौमों के अपने अंदर अपने रस्म व रिवाज होते हैं। जैसे हम जो हैं हिंदुओं से या सिखों से मुसलमान हुए हैं, अब हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे रस्म व रिवाज जो उनसे लिए हुए हैं, जो अभी तक हमारे अंदर चले आ रहे हैं। तो उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उलमा को पैदा किया, जो समझाते हैं, बताते हैं कि भाई ये रस्म व रिवाज, ये तरीके, ये इस्लाम का तर्ज अमल नहीं है। जैसे बनी इसराइल के बारे में कुरान करीम में जब उनका बंदा कत्ल हो गया, अब नबी के वक्त के नबी के पास गए, भी क्या किया जाए, गाय ज़िबा करो। अब उस कौम में काम ना करने वाले जो होते हैं ना जी, वो सवालात ज़्यादा करते हैं।
جو کام چور ہوتے ہیں وہ سوالات زیادہ کرتے ہیں. تو اس قوم میں کام چوری زیادہ تھی، بنی اسرائیل میں کام چوری زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے سوالات کیے. بھئی گائے کس رنگ کی ہو، اس نے بچہ جنا ہو کہ نہ جنا ہو، وہ کھیتوں میں چلی ہو کہ نہ چلی ہو، مختلف سوالات کیے. تو آخر میں اللہ نے جو ان کا نتیجہ نکالا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو انہوں نے کر دیا لیکن ارادہ ذبح کرنے کا نہیں تھا ان کا. کوشش یہی تھی کہ کام نہ ہی کرنا پڑے. جیسے میں نے عرض کیا، جو سوالات زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام چور ہوتے ہیں. جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا جی، وہ سوالات نہیں کیا کرتا. بہرحال تو اس امت میں 150 سال پہلے ایک چیز پیدا ہوئی، ایک عمل پیدا ہوا. وہ کیا تھا؟ بے طلبی. ایک اجتماعی بیماری پیدا ہوئی جس کو بے طلبی کہتے ہیں. وہ اجتماعی بیماری جو پیدا ہوئی بے طلبی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس محنت کو جاری فرمایا جس محنت کی ضرورت تھی. اس سے پہلے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آپ 18ویں صدی تک سمجھ لیں، 18ویں صدی یا 19ویں صدی کے 18ویں 19ویں صدی کے درمیان تک امت میں طلب موجود تھی. امت میں کیا موجود تھی؟ طلب موجود تھی. اس بات کی طلب موجود تھی کہ میں کیسے اللہ والا بن جاؤں، میری نماز کیسے ٹھیک ہو جائے، میرا دل کیسے اللہ سے متاثر لینے والا بن جائے، میری اصلاح کیسے ہو جائے، میرے اندر فکر آخرت کیسے پیدا ہو جائے. تو اس وقت امت میں طلب موجود تھی، اس لیے طلب کو پیدا کرنے والوں کی ضرورت تھی، طلب کو پورا کرنے والوں کی ضرورت تھی. اب امت میں 100-150 سال سے طلب ختم ہو گئی. جب سے یورپ کی یلغار آئی 18ویں اور 19ویں صدی میں، تو انہوں نے امت میں سے اس طلب کو ختم کر دیا. کیونکہ جو یورپین لوگ ہیں، جو انگریز لوگ ہیں، ان کے ہاں انسان کا جد امجد کون ہے؟ انسان کا جد امجد کون ہے؟ جو بیالوجی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، سوشیالوجی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مین از اے اینیمل. انسان کیا ہے؟ ایک جانور ہے. تو آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، شروع میں جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھا ہوگا کہ انسان کا جد امجد کون ہے؟ بقول ان یورپین لوگوں کے، ان یورپین تعلیمات کے مطابق انسان کا جد امجد بندر ہے. جد امجد کیا ہے؟ بندر. کہتے بندروں کی اولاد ہیں. وہ شکل تبدیل کرتا گیا، کرتے کرتے انسان کی شکل بن گئی. کیونکہ ان کا تو جد امجد ہو سکتا ہے بندر ہی ہو. انہوں نے اپنے لوگوں پر تحقیق کی تو ان کی جینز میں شاید بندر کے کچھ جرثومے مل گئے ان کو. ہم پر تحقیق نہیں کی، اس وجہ سے ہمارے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارا جد امجد تو آدم علیہ السلام ہے. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جد امجد کیا ہے؟ وہ جانور ہے. اب دیکھیں، جانور میں کوئی طلب ہوتی ہے کہ میں آخرت کی فکر کر لوں، میں کو اللہ سے تعلق کی فکر کر لوں، میں کو نماز کی فکر کر لوں، میں کو ذکر کی فکر کر لوں. اس لیے انہوں نے جب یورپین یلغار آئی، امت میں سے، امت مسلمہ میں سے اس طلب کو ختم کر دیا. وہ ایسی تعلیم لے کر آئے کہ ہمارے 100-70-80 سال کا بندہ بھی جب مرتا ہے تو بے طلب مرتا ہے. اس کے اندر اس بات کی طلب ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت کی فکر کرنی ہے، میں نے اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا ہے، میں نے اپنی نماز کو درست کرنا ہے، میں نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے. اس طلب کو ہمارے اندر سے ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انتظام کیا ہوا تھا، شروع سے اللہ کا انتظام چلا آ رہا ہے کہ جیسے جیسے امت کی ضروریات بڑھیں گی، ان کے تقاضے پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے، ایسی محنتوں کو جاری فرمائیں گے جس سے امت کے ان تقاضوں کو پورا کیا جائے. اب جب بے طلبی امت میں بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو دعوت و تبلیغ کا کام اصل میں بے طلبوں میں طلب کو پیدا کرنا ہے.
یہ بات اصل میں سمجھانا مقصود ہے. یہ جو تمہید میں نے باندھی، مقصود کیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ بے طلبوں میں طلب کو پیدا کرنا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کے دروازے پر جانا، ایک ایک کی دکان پر جانا، ایک ایک بازار میں جانا اور جا کر سمجھانا کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھیجا ہے. ہم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس طلب کو پیدا کرنا، کیونکہ پہلے طلب موجود تھی، کنواں موجود تھا، پیاسے بھی موجود تھے، اس لیے لوگ کنویں کے پاس بھاگ کر جاتے تھے. جہاں کنواں ملتا تھا وہاں مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. جہاں کسی محدث فقیہ کو دیکھتے لوگ اس کے پاس. اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم پڑھتے تھے. محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں طالب علم پڑھ رہے ہیں. جہاں ان کو میٹھے پانی کا کنواں نظر آتا وہاں پہنچ جاتے. اب طلب ختم ہو گئی، کنویں تو موجود ہیں، طلب ختم ہو گئی. اب امت میں طلب کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو آج ہم میں سے اکثر لوگ کفر کے گڑھے میں گر چکے ہوتے. جماعتوں کی کارگزاریاں سامنے آتی ہیں نا جی، تو پتہ چلتا ہے جب یہ گاؤں میں دیہاتوں میں جماعتیں چلتی ہیں، خاص کر سندھ کے علاقوں میں جس کو ہم آکورڈ علاقے کہتے ہیں، جو تعلیم سے اور دنیاوی آسائشات سے محروم لوگ ہیں. اب تو شہری علاقوں میں بھی ایسا معاملہ ہے، جب ان سے جا کر کلمہ سنتے ہیں ان کو کلمہ آتا ہی نہیں. ان سے نبی کا نام پوچھ لے وہ نام نہیں آتا. مسجدیں ویران، مسجدوں میں باڑے بنے ہوئے ہیں، کتوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ امت میں طلب ختم ہو گئی. تو دعوت و تبلیغ کی محنت جو ہے یہ امت میں طلب کو پیدا کرنے کی محنت ہے. امت میں طلب کو پیدا کرنے کی محنت. دیکھیں نا جی، ہر علاقے میں مختلف قسم کی ضروریات ہیں مسلمانوں کی. مثلا ایک علاقے میں، ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں ایک حافظ قرآن چاہیے. اب حافظ قرآن ہونے کے لیے وہاں مدرسے کی ضرورت ہے. اب مسئلے پوچھنے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت ہے. نماز پڑھانے کے لیے کسی امام کی ضرورت ہے. عیدین اور جمعہ پڑھانے کے لیے کسی خود خطیب کی ضرورت ہے. تو ان ضروریات کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ یہ ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے امت میں طلب کو پیدا کیا جائے گا، تاکہ امت میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، کیونکہ امت کو اس کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے بچوں کو امام بنانا ہے، عالم بنانا ہے، کیونکہ امت کو اس کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے بچوں کو مفتی اور محدث بنانا ہے کہ امت کو ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، مسائل کی، قرآن کی تشریح کی، حدیث کی. امت کو اس کی ضرورت ہے. تو دعوت و تبلیغ کی محنت اس دور میں میرے خیال کے مطابق، میرے اپنے خیال کے مطابق، دعوت و تبلیغ کی محنت تمام محنتوں کی جڑ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں سر کی مثال ہے کہ اگر سر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر سر ہے تو سب موجود ہے. پھر ہاتھ میں حرکت بھی ہے، پاؤں میں حرکت بھی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، زبان بھی بول رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں. تو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اگر نہ ہوتی، اگر دعوت و تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو ہمارے مدرسے ویران ہوتے، ہماری خانقاہیں بے آباد ہوتی، ہماری مسجدیں ویران ہوتی. تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت و تبلیغ کا ہمارے اوپر جو احسان کیا، جو کام شروع فرمایا، یہ کام ہمارے اوپر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے مدرسے آباد ہیں.
آج اتنے حافظ قرآن ہیں کہ رمضان میں مسجدیں نہیں ملتی، حافظ قرآن اتنے ہوتے ہیں، محلوں میں بچے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، علماء مفتیان کرام اس قدر ہیں، یہ اس محنت کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ بے غرض بن کر بے طلب بندوں میں اللہ کی طلب کو پیدا کرنا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ بے غرض بن کر، غرض نہیں لے کر جانی کسی کی، بے غرض بن کر اللہ کے بندوں میں، بے طلب بندوں میں اللہ کی طلب کا پیدا کرنا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں امت کے تقاضوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی، جب بھی ان میں تقاضے نئے جدید تقاضے پیدا ہوتے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی علماء کو، مشائخ کو، فقہاء کو، محدثین کو پیدا فرما دیتے جو ان کے ان تقاضوں کو پورا کرتے۔ اب وہ جو نئے تقاضے پورے کرنے کے لیے علماء جو تعلیمات لے کر آتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی لی جاتی تھی، وہ قرآن و حدیث سے ہی لی جاتی تھی۔ اب یہ دعوت و تبلیغ کی محنت بھی یہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا کام نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کام ہے، یہ کوئی ویلے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ جو ویلے ہیں جن کو دنیا میں کوئی کام نہیں ہے ان کا کام ہے۔ میرے بھائی نہیں، یہ امت کے ہر فرد کا کام ہے، امت کے ہر فرد کا کام۔ قرآن کریم اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہاں کنتم میں پوری امت کو مخاطب کیا گیا ہے، کسی ایک فرد کو نہیں، کسی ایک علاقے والے کو نہیں، کسی ایک ملک والے کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں اپنے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، تمہیں تو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ خیر امت کا جو لقب ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ خیر امت کا جو منصب ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس وجہ سے تمہیں خیر امت کا لقب ملا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اگر تم نیکی کا حکم نہیں کر رہے، برائی سے منع نہیں کر رہے، تو خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں ہو، پھر تم خیر امت نہیں ہو، پھر تم وبال امت ہو۔ کیوں؟ ایک گناہگار آدمی وہ صرف اپنے لیے وبال جان نہیں ہے، وہ پورے محلے کے لیے وبال جان ہے۔ ایک بے نمازی آدمی وہ صرف اپنے لیے نحوست کا باعث نہیں ہے، پورے محلے کے لیے نحوست کا باعث۔ وہ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، وہ ڈنڈا پکڑ کے نہیں، وہ داروغہ بن کے نہیں، بلکہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، امت کی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے کہ اس وقت امت کو کس قسم کی محنت کی ضرورت ہے، کس قسم کے مزاج کی ضرورت ہے، کس قسم کے اخلاق کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں کہ فرعون کو جا کر سمجھاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ سرکش بن گیا، اس کو سمجھاؤ، اس کو ڈراؤ۔ اور کہہ رہے ہیں، پتہ بھی اللہ کو اس فرعون نے کفر پر مرنا ہے، اسلام پر نہیں مرے گا، بات نہیں ماننی اس نے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ قولا له قولا لینا، فرعون سے جب بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔
نرمی سے بات کرنا، دروغہ بن کر بات نہ کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے میں کیا ترغیب دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ. میرا بھی یہی راستہ ہے، میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے. اب کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے؟ یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہونے کا انکار کر دے. اگر تبلیغ کا انکار کرنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کا انکار کرے پھر، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں جو میرا متبع ہوگا، جو میری پیروی کرنے والا ہوگا، اس کا تو راستہ کون سا ہے؟ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کے ہوتے ہوئے دیکھے اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے منع کرے، زبان سے سمجھائے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں اس کو روک سکتا، زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتا، تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اس امت کا وتیرہ ہے، اس امت کا کام ہے، اس امت کا کاز ہے، اس امت کا مشن ہے. کیونکہ نبی اب کسی نے نہیں آنا. اب امت میں اگر گناہوں کی کثرت بڑھتی ہے، بے طلبی بڑھتی ہے، اگر وہ بے نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اللہ سے تعلق توڑ کر دوسری طرف چل پڑتے ہیں، تو ان کے تعلق کو اللہ سے کون جوڑے گا؟ ان میں طلب کو کون پیدا کرے گا؟ ان کو مسجد میں کون لے کر آئے گا؟ وہ اس امت کے ذمے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ایک شخص آیا آ کر عرض کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت حکم یہ والا ہے. اب 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ کون دے؟ مشکل کام ہے. اب تو حالات ہی بڑے ماڑے ہیں، اب تو گھر کا چلانا مشکل ہوگا، صدقہ کہاں سے دیں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو آسان فرما دیا، معاملے کو سہل فرما دیا. فرمایا امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صلاۃ، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ صدقہ ہے. آسان ہو گیا کام. اس کا مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ ہمارا کام ہے. فرمایا وحملک علی الضعیف صلاۃ، کسی کمزور کی مدد کرنا یہ صدقہ ہے. راستے سے گری پڑی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. اور ہر وہ قدم جو تم باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلتے ہو، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہو، ہر وہ قدم جو تم اٹھاتے ہو، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اگلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ ان اناسا قالوا یا رسول اللہ، کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال والے ہم سے اجر میں آگے بڑھ گئے، مال والے ہم سے اجر میں آگے بڑھ گئے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں ویسے وہ ذکر کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مال کی زیادتی عطا فرمائی ہے، تو مال کو صدقہ کر کے ہم سے اجر میں آگے بڑھ گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ایسے اعمال رکھے ہیں کہ جن کو تم اختیار کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا اس امت کا خاصہ ہے۔ ایک صحابی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملوا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس پر میں عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ خود فقیر ہو، وہ صدقہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کسی کمزور کی مدد کر دو۔ یا رسول اللہ وہ خود کمزور ہو، کسی کی مدد نہ کر سکتا ہو تو کسی کو سامان سواری پر رکھوانے میں یا اتارنے میں مدد کر دو۔ یا رسول اللہ اگر وہ خود اتنا کمزور ہو کسی کا سامان اٹھا کر نہ رکھ سکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کسی بیوقوف کو سمجھا دے، کسی راستہ بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دے۔ یا رسول اللہ اگر خود اسے راستہ معلوم نہ ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پھر کسی کو اچھائی کا حکم کر دے، برائی سے منع کر دے۔ پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر کوئی ان اعمال میں سے کسی عمل کو کر لے، ان اعمال میں سے کسی عمل کو کر لے، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، مقصود یہاں حدیث تو کافی ساری ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے حکم کرنے کو اور برائی سے منع کرنے کو اس امت کا مشن اور کاز بتلایا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس آزمائش سے، اس عذاب سے جو صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں پر بھی آئے گا جو ظالموں کو روکنے والے نہیں ہیں، جو ظالموں کو روکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو عذاب دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ جبرائیل امین جبرائیل امین نے اللہ کے حضور عرض کیا یا اللہ اس میں ایک عبادت گزار شخص ہے جس نے آپ کی ایک آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس بندے کو پٹخو پھر اس پر اس پستی کو پٹخو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے سامنے گناہ ہوتے رہے، میری نافرمانی ہوتی رہی، اس کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑا، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو وہ مظلوم ہے تب تو اس کی مدد کرنا سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ لوگ عمومی طور پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنی فکر کرو، لوگوں کی فکر چھوڑ دو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو جبکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے، یہ دعا مانگیں گے، ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، یہ دشمن کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر
بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام چالو فرمایا، اور یہ کسی فرقے کی محنت نہیں ہے، یہ کسی جماعت کی محنت نہیں ہے، یہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت کی محنت نہیں ہے۔ یہ کس بات کی محنت ہے؟ یہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کی محنت ہے۔ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کی محنت ہے۔ یہ بے طلبوں میں طلب کو پیدا کرنے کی محنت ہے۔ پہلے لوگوں میں طلب تھی، اسی وجہ سے وہ مدارس میں خود چل کر جاتے تھے، وہ علماء کے پاس خود چل کر جاتے تھے، وہ خانقاہوں میں خود اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے۔ آج طلب ختم ہو گئی ہے، اس لیے امت میں طلب کو پیدا کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت امت میں طلب کو پیدا کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اجتماع ہو رہا ہے رائے گنج میں، الحمدللہ اس سال فیصل آباد والوں کی باری ہے۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بڑھا دیا ہے، اتنا کام بڑھ گیا ہے۔ پہلے ایک اجتماع ہوتا تھا، پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اب 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اللہ نے جس سے اپنے دین کا کام لینا ہے نا، لینا ہی لینا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو سر بلند کرنا ہی کرنا ہے۔ دین آیا ہی بلند ہونے کے لیے ہے۔ کامیاب وہ ہوگا، نجات وہ پائے گا جو اپنے آپ کو اس محنت میں لگا لے گا۔ اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہے۔ اس محنت کے ثمرات پوری دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج مدارس میں، خانقاہوں میں، مساجد میں جو رش نظر آتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا ثمرہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کی دعوت پر، کسی نہ کسی جماعت والوں کی محنت کی وجہ سے مسجد میں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کفر کے دہانے پر کھڑے تھے، قریب تھا کہ کفر ان کو آ کر گھیر لیتا، دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے آج وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں ہیں، بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جو بالکل دنیا میں گھرے ہوئے تھے، آج وہ تہجد کے پابند ہیں، سنت رسول رکھی ہوئی ہے، سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں۔ اس لیے بھائیوں، کوشش کی جائے، جتنی شرکت ہو جائے۔ الحمدللہ ہماری مسجد سے بھی، اور فیصل آباد والوں کا اجتماع انشاءاللہ 6 تاریخ سے شروع ہو جائے گا۔ 6 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں سے روانگی ہوگی اور 10 کو دعا ہوگی، تو اس میں انشاءاللہ سارے احباب بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ جو نہیں جا سکتے وہ کم از کم دعاؤں میں یاد رکھیں، یا اللہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، ان اجتماعات سے جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا دین، لایا ہوا دین دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچ جائے، ہر خطے تک پہنچ جائے، ہر ملک تک پہنچ جائے، ہر جزیرے تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ کم از کم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر شر سے اللہ انہیں محفوظ فرما۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔